अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिटर टू सां गॾु आहियां जो मेज़बान मुश्ताक सरकी। नाज़रीन, प्रोग्राम कड़ो सच में असांजी कोशिश हूंदी आहे त मुआशरे जे अहम इशूज़ खे डिस्कस करे उन्हनि पर्सनैलिटीज़ खे इनवाइट कजे प्रोग्राम में जिन वटि हल ऐं अथॉरिटी आहे। अॼोके प्रोग्राम में असांजो महिमान हूंदो मेयर कराची मुर्ज़ा वहाब साहब। जॾहिं मुर्ज़ा वहाब साहब जो नालो ज़हन में ईंदो आहे त हिकु वक़्तु 3-4 उहिदा ज़हन में उभरी ईंदा आहिनि। हिकु त हू तर्जुमान आहे सिंध हुकूमत जो, ॿियो तर्जुमान आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो। ऐं मुर्ज़ा वहाब ते ॻरी ज़िम्मेवारी आहे छाकाणि त कराची मुल्क जो अहम शहर आहे ऐं हिन जो बार मुर्ज़ा वहाब जे कुलनि ते आहे। मुर्ज़ा वहाब कॾहिं गवर्नर सिंध खे एग्रेसिवली जवाबु ॾींदे नज़र ईंदो आहे त कॾहिं MKM खे। हाणे त ॻाल्हि अॻिते वधी आहे, छो जो पीपुल्स पार्टी जा पंहिंजा जेके टाउन चेयरमैन्स आहिनि उहे बि असांखे मुर्ज़ा वहाब ख़िलाफ़ु ॻाल्हाईंदे नज़र अचनि था ऐं नाख़ुशि आहिनि। मुर्ज़ा वहाब जी हिकिड़ी ॿी ख़ासि ॻाल्हि आहे त मेन स्ट्रीम मीडिया हुजे या प्रिंट मीडिया, उन में कुझु न कुझु करे हिकिड़ी स्पेस ऑक्यूपाए करे रखंदो आहे, हेडलाइन बि ठाराईंदो आहे। हाणे हिन जो सबबु छा आहे, अॼु उन जी ज़ुबानी पुछूं था छाकाणि त हिकिड़ो लॉन्ग ड्यू इंटरव्यू शेड्यूल थियल हुयो। फाइनली अॼु उन टाइम ना जी वॾी महिरबानी। मुर्ज़ा वहाब साहब, आपका शुक्रिया, फाइनली आपने KTN न्यूज़ के इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। थैंक यू, आपने मौका दिया मुझे कि मैं आपके पास आऊँ और गुफ्तगू करूँ। मुर्ज़ा वहाब साहब, मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि आप किसी न किसी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज़बरदस्त स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ये डेलिबरेटली होता है या वाकई शहर की बेहतरी के लिए आप ले सवाल दे जवाब की पॉलिसी अपनाए हुए हैं? अल्लाह साईं जी मेहरबानी है, पार्टी जी मेहरबानी है। वजह क्या है? कभी गवर्नर से आप उलझ जाते हैं, कभी MKM क़यादत से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कॉल करते हैं, फिर जवाब देते हैं, तो शहर का पुरसान हाल कौन होगा अगर आप वहाँ तवानाई सर्फ करेंगे तो? मैं तो यार मुश्ताक भाई उलझाने वालों में से हूँ नहीं, मैं तो सुलझाने वालों में से हूँ। और जो चीज़ें कर रहा हूँ इस वक्त वो शहर की भागदौड़ की मामलात को सुलझाने के लिए, जो कि माजी में तफरीक पैदा की गई, लोगों को बांटा गया, लसानियत का कार्ड खेला गया, नफ़रतों को परवान चढ़ाया गया, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरी पार्टी का मंशूर है, मेरी पार्टी की सोच है। तो उसमें नेचुरली जब आप कोई चीज़ एंटी स्टेटस को करने की कोशिश करते हैं तो लोग पीछे पड़ते हैं, लोगों को नागवार भी गुजरती है। तो उसके अंदर कुछ दोस्त भी बनते हैं, कुछ नाक़दीन भी बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपके कुछ नाक़दीन नहीं है, बड़ी एक कसीर तादाद है उनकी। मैं इस उम्र में अल्लाह ताला ने मुझे कराची का मेयर बना दिया है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई सरमायादार नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टर मेरे पास नहीं है। मेरा हुनर या मेरा जो किरदार है वो मेरा एसेट है। मेरी वालदा की कंट्रीब्यूशन जो सियासत में रही है वो मेरा एसेट है। तो नेचुरली अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानियाँ की हैं, तो जहाँ बहुत सारे दोस्त मोहब्बत करने वाले होते हैं उस तरह कुछ रंजिश वाले भी हो जाते हैं। आप खुद सरमाएदार नहीं, लेकिन आपकी जो पार्टी है उसमें वडेरे, जागीरदार, सरदार, कल्टीवेटेड लैंड रखने वाले बड़े ज़बरदस्त बिग शॉट्स मौजूद हैं। किस तरह मैनेज करते हैं सबको? हमने तो देखा है कि जिसकी कॉल मुर्ज़ा वहाब अटेंड नहीं करता वो भी गलत बातें करता है, जिसका कोई डायरेक्टर अकोमोडेट नहीं करता किसी पोस्टिंग पे वो भी MNMP आपकी पार्टी का हमें नाखुश नज़र आता है। किस तरह संभालते हैं सबको? देखिए, पीपल्स पार्टी की ख़ास बात यह ना कि उसमें हर तरह हर स्टेटस का, हर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी का बंदा मौजूद है। मज़दूर भी मौजूद है वहाँ पर, ट्रांसजेंडर भी मौजूद है, औरत भी मौजूद है, बच्चा भी है, सरमायादार भी है, प्रोफेशनल भी है। और उन तमाम लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी की सोच से मुत्तफ़िक हैं, इसलिए वो पीपल्स पार्टी के बैनर तले आते हैं। तो नेचुरली जब आप किसी भी हुकूमती ओहदे पर होते हैं तो आपको फ़ैसले करने पड़ते हैं, और फ़ैसले कभी कभार किसी के हक़ में होते हैं, किसी के हक़ में नहीं होते। तो जिनके हक़ में होते हैं वो शुक्रिया अदा करते हैं या कहते हैं मेरिट पर हो गया। जिनके फ़ैसले नहीं हो पाते जिनके हक़ में, वो कभी कभार नाखुश होते हैं। बट जनरली पार्टी की मेहरबानी है, लोगों की बड़ी मेहरबानी है। फ़ोन नहीं उठाना जो है ना, वो मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ, फ़ोन नहीं उठाता मैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब कभी भी मैं जाता हूँ कहीं, मेरा फ़ोन साइलेंट कहीं पड़ा हुआ होता है। कोशिश करता हूँ दफ्तर में हर वक्त रहूँ, लोगों से मिलता रहूँ। तो ये फ़ोन ना उठाने की जो लोगों की तनकीद कह लें, रंजिश कह लें, ये वजह है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ आप मुझे मैसेज कर दिया करें, वो मैसेज देख के मैं आपको जब कभी भी फ़ोन देखूँगा जवाब दे दूँगा। आप मुतवस्सित तबके की, लोअर मिडिल
کلاس کی بات کرتے ہیں, مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں, آپ کا جو فیملی ایفیلیشن ہے, والدہ صاحبہ کی جو کنٹریبیوشنس اور قربانیاں پارٹی کے لیے, تو آپ کو پھر بھی ایسا نہیں کہ اتنے بڑے بگ شوٹس کو آپ ان اٹینڈ کرتے ہیں, تو عام شہری کیسے ایکسس رکھتا ہے آپ کے پاس؟ نہیں, جان بوجھ کے تھوڑی اٹینڈ نہیں کرتا. نہیں, عام شہری کی رسائی کس طرح ممکن ہے؟ لیکن مشتاق بھائی, میں ابھی آپ کے ساتھ یہ شو کر رہا ہوں ریکارڈ, اب نیچرلی جو بندہ فون کرے میں فون نہیں اٹھا پاؤں گا اس کا, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. دن بھر آپ کسی نہ کسی مصروفیت میں, کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم ہے. میں لوگوں کی ایکسیسیبلٹی جو ہے, دیکھیں میں ڈیلی دفتر میں بیٹھتا ہوں, میں نہ میرا کوئی کیمپ آفس ہے, نہ میرا کوئی خفیہ آفس ہے. میرا آفس جو ہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ہے, جس میں میں ہفتے کے 5 دن جو ہے موجود ہوتا ہوں. ٹائم میرا چینج ہوتا ہے, ویری ہوتا ہے, اور حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ میئر کے در پہ آئیں ان کے معاملات کو حل کر سکوں. بنیادی طور پہ جو میں نے طریقہ کار رکھا ہے کہ میرے جو یو سی چیئرمین ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں, وہ عکاسی کرتے ہیں عوام کے ایشوز کی. وہ آتے مجھے بتاتے ہیں کہ جی فلاں علاقے میں یہ ایشو ہے, فلاں علاقے میں یہ ایشو ہے, پھر میں ان کو کنیکٹ کرا دیتا ہوں. اگر عام آدمی بھی کوئی آ کے ملنا چاہتا ہے تو میں اویلیبل ہوتا ہوں اور دفتر میں مل سکتا ہوں. بلکہ میں چونکہ خود سوشل میڈیا اپنا دیکھتا ہوں, تو بہت سارے لوگ جو ہیں مجھے فیس بک کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے میسج کرتے ہیں, اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کو کبھی کبھار خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے میسج کیا اور میئر نے ان کو جواب دے دیا. اور پھر وہ تسلی کرتے ہیں کہ آپ خود ہیں مرزا وہاب صاحب. ہاں, کبھی کبھار یہ پوچھتے بھی ہیں. اچھا مرزا وہاب صاحب, کیا کہیں گے, کراچی ترقی پذیر ہے, ترقی یافتہ ہے دنیا میں؟ ترقی پذیر ہے. ترقی یافتہ تو میں سمجھتا ہوں کہنا غیر مناسب چیز ہوگی. کراچی شہر جو ہے وہ بے شمار اپرچونٹیز اور بڑے پوٹینشل والا شہر ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اتنے ہی چیلنجز بھی ہیں, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کراچی شہر جو ہے وہ ترقی پذیر شہروں کی لسٹ میں آتا ہے, یعنی کہ ترقی کمپلیٹلی کر نہیں پایا. اور ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ ان مسائل کو حل کریں, ان امپیڈمنٹس کو اوور کم کریں, تاکہ جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان چیزوں کو ہم حل کر سکیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں. آپ بیک وقت مختلف چیلنجز سے نبردازمہ دکھائی دیتے ہیں. اگر 4-5 بڑے چیلنجز کی بات کی جائے تو اس وقت تک کون سے آپ کے سامنے ہیں چیلنجز؟ کراچی شہر کا سب سے بڑا چیلنج ہے ملٹیپل جورسڈکشن, کہ کراچی شہر میں 25 ٹاؤن ہیں, کراچی شہر میں 1 KMC ہے, کراچی شہر میں 6 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, کراچی شہر میں پاکستان ریلویز ہے, سول ایوییشن ہے, پورٹ قاسم ہے, KPT ہے. یہ تقریباً کوئی 33-34 محکمے جو ہیں وہ کراچی شہر میں موجود ہیں. لیکن سوال جو ہے, جب بھی کوئی چیز ہو یا خرابی ہو تو یہی کہا جاتا ہے یار وزیر اعلیٰ سندھ فیل ہو گیا, وزیر بلدیات فیل ہو گیا, یا میئر کراچی فیل ہو گیا. باقی لوگوں کو نہ لوگ جانتے ہیں, نہ لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے سٹرکچر کو سمجھنا. دوسرا ایشو شہر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 30-40 سالوں میں اتنی تفریق کا کارڈ کھیلا گیا, اتنی نفرتوں کو بانٹا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر سے امید چلی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر اس امید کو اجاگر کرنا ہے کہ ہاں ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, ان کے کام ہو سکتے ہیں. ان کے لیڈران جو ہیں ان میں سے ان کے درمیان بیٹھتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اس کے بعد جب ایشوز پہ آتے ہیں تو شہر کا سب سے بڑا مسئلہ مشتاق بھائی پانی ہے, دوسرا سیوریج ہے, تیسرا روڈ انفراسٹرکچر ہے. ان 3 چیزوں کو اگر ہم پراپرلی کر لیں, ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی صحیح معنوں میں خدمت ہو پائے گی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ چونکہ اتنا بڑا شہر ہے, سارے پاکستان کے لوگ اسی شہر میں آتے ہیں, اسی شہر میں بستے ہیں, جتنی آبادی ہے اتنی آبادی کو گنا نہیں جاتا, تو وسائل کا فقدان ہے. ملٹیپل جورسڈکشن کی وجہ سے کوئی ماسٹر پلان اس شہر کا آج تک پراپرلی نہیں بن پایا. تو یہ چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے دشواریاں ضرور ہوتی ہیں, لیکن کوشش میں یہ کرتا ہوں. دیکھیں میں MQM نہیں ہوں کہ مجھے 40 سال مل جائیں, میرے پاس 4 سال کا ٹینیور ہے, تو میں بجائے اس کے کہ ان ڈیفیکلٹیز پہ فوکس کروں, یہ کہوں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ کام نہیں ہو سکتا, میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو امید دلاؤں اور چیک کروں کہ ہاں کام کس طریقے سے ہو سکتا ہے. اور آپ کام کی کمپیریزن کی جائے مصطفیٰ کمال کے ٹینیور سے, مشرف کا دور تھا, صوبائی حکومت ارباب رحیم کی تھی یا جس کی بھی رہی ہے وہ کولیشن تھی, اس وقت مرزا وہاب کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی اور عرصہ دراز سے ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کے ہیں,
ایون وزیر اعظم بھی آپ کے مشوروں سے چل رہے ہیں, تو وسائل کی پھر بھی کمی ہے, رونا دھونا وہی ہے یا نہیں, کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے آپ کو؟ بہتری تو ہوئی ہے, میں برملا کہتا ہوں یہ کہ بہتری ہوئی ہے, لیکن اگر ہم مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے کو آج سے کمپیئر کریں گے تو میں بڑی چھوٹی سی آپ کو اگر بات کروں کہ جتنے بھی پروجیکٹ اس زمانے میں بڑے ایگزیکیوٹ ہوئے وہ فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس, جس کے پیسے وفاقی حکومت کی جانب سے آئے تھے. ایک تعمیر کراچی پروگرام آیا تھا, اس کے اندر وفاقی حکومت نے, وفاقی اداروں نے اور صوبائی حکومت نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. آپ یہ مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. اور آج بھی میں جب کہیں گفتگو کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی اگر کراچی شہر جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے نیشنل ایکسچیکر کا, تو وفاقی حکومت کو کراچی شہر کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ اپنے وفاقی اداروں کے ذریعے کرے, چاہے وہ سول ایویشن ریلویز کے ذریعے کرے, کے پی ٹی پورٹ قاسم کے ذریعے کرے, یا پی ایچ ڈی پی کے ذریعے کرے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ چیز ہمیں ہوتی بھی نظر نہیں آتی. کیوں نہیں نظر آتی؟ آپ کے پاس جب موٹر وے کے فنڈس آتے ہیں تو آپ کا ایک ڈی سی لے کے بھاگ جاتا ہے, کس طرح ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے وفاق اور صوبے میں. ویسے بڑا آپ نے اچھا سوال کیا, میں تو کبھی تعصب کا کارڈ نہیں کھیلتا. وہ ڈی سی ڈی ایم جی آفیسر تھا, وفاقی حکومت کا آفیسر تھا, اور سندھ کا بسنے والا یا سندھ کا پڑا ہوا, یا جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سندھی نہیں تھا, سن آف سوائل, ہاں وہ نہیں تھا, رائٹ جی. لیکن بری صوبائی حکومت ہو جاتی ہے. دیکھیں ہمیں جیسے کرپٹ بیوروکریٹ کی کوئی ذات پات مذہب زبان تو نہیں ہے میئر صاحب. دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا, آپ نے کہا نا کہ آپ لوگ, تو میں نے آپ کی حکومت کا ڈی سی میں نے کہا, تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کی حکومت نے کارروائی پھر کیا کی, کس حکومت نے کارروائی کی؟ وفاقی حکومت نے کارروائی کی تھی, پہلے ہم نے کارروائی کی, ہمارے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کی, پروسیس سٹارٹ کیا, اس کے بعد نیب آئی, پھر وفاقی ادارے انوالو ہوئے. ہم نے بروقت کارروائی کی تو اس لیے ہم اس نقصان کو بھی زیادہ ہونے میں روک پائے اور ریکوری بھی کچھ نہ کچھ کر پائے. اب اس لیے پارشل اماؤنٹ 15 ارب روپے ایلوکیٹ کیا گیا ہے. کس چیز کے لیے؟ یہ سکھر کراچی موٹر وے. دیکھیں اب اس پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کیا جواب دوں کہ اگر 400 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اور 15 ارب روپے مختص کرو گے تو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. کرپشن پریونٹ کریں نا آپ. اچھا وہ ایگزیکیوٹ این ایچ اے کرے گی, بھائی میں تھوڑی کروں گا, کون کرے گی؟ مشتاق بھائی ذرا بتائیں نا. این ایچ اے اس کا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, کنسنٹ تو ہے سر سندھ گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے نا. بات یہ دیکھیں میں ایک بڑی چھوٹی سی بات, بندہ پنجاب میں انٹر ہوتا ہے, سکھر کراس کرتا ہے, گھوٹکی کراس کرتا ہے, سکھر ملتان موٹر وے پہ آتا ہے, کہتا ہے یار زبردست, پنجاب کیا زبردست ہے. اس کے بعد اس کو موٹر وے ہر جگہ نظر آتی ہے. یہ ساری وفاقی حکومت کی بنائی ہوئی موٹر ویز ہے نا. آپ جب سندھ کا رخ کرتے ہیں, کراچی بندرگاہ ہے, 2 پورٹس ہمارے ہیں, ایکسپورٹ پہ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آج تک فیڈرل گورنمنٹ نے, سر آپ نے کہا مصطفیٰ کمال کے دور میں فیڈرل فنڈڈ زیادہ پروجیکٹس ہے, تو اب کیا وجہ وفاق کی وہ توجہ جو ہونی چاہیے دلچسپی نہیں ہے نا, کیا ریزن کیا ہے تو آپ کیا لائی نا. دیکھیں یہ تو آپ جا کے ان سے پوچھیں نا. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک میٹنگ ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پی ایچ ڈی پی کے اوپر. اس میٹنگ میں ہم کراچی حیدرآباد کی فنڈنگ ڈسکس کر رہے تھے پی ایچ ڈی پی میں, تو غالباً کراچی کی 15 ارب روپے پی ایچ ڈی پی میں رکھے جا رہے تھے اور 10 ارب روپے حیدرآباد کے لیے. اور اسی ایکنک کی میٹنگ میں جو کہ 2 دن بعد غالباً تھی, غالباً 450 ارب روپے رکھے گئے تھے لاہور بہاول پور ساہیوال موٹر وے کے لیے. بالکل ٹرو بالکل. تو میں یہ بات کہتا ہوں تو میں برا ہوں کیا؟ نہیں, تو اس کی وجہ کیا ہم یہ پوچھ, جب آپ کی پولیٹیکل گیننگ ہوتی ہے مرزا وہاب صاحب, چونکہ آپ میئر نہیں ہیں, آپ بلاول صاحب کے ترجمہ بھی ہیں, سندھ حکومت کے ترجمان ہیں, میں کیا کروں کہ آخر عدم جو دلچسپ وفاقی اس کا ریزن کیا ہے, آپ نے کیا ڈائگنوز کیا ہے؟ اچھا اس کو چھوڑ دیجئے نا. 2018 میں تو ہم اتحادی عمران خان کے نہیں تھے, وفاق کی حکومت کا حصہ نہیں تھے. اس زمانے میں دلچسپی تھی یہاں سے. 13 سے 18 جب میاں نواز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی, تب ہم اس حکومت کا حصہ نہیں تھے. دلچسپی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نا, ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے بھائی کراچی سے. ان کا انٹرسٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی پورٹ ہے, ٹھیک ہے جی کمرشل سیکٹر ہے یہاں کا, لوگ انٹرپرائزنگ ہے, ٹیکس پے کرتے ہیں, زبردست. کمپیئر کریں نا, میں مطلب آج میں کہتا ہوں کراچی کی مارکیٹس کو اٹھا کے دیکھیں, لاہور سے اس کا موازنہ کریں, ہم کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں, وہ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اچھا مرزا وہاب کے لیے ایک عام تاثر ہے کہ وہ یا تو سولو فلائی کرتے ہیں بغیر کسی کے کنسنٹ کے, یا تو ایگریشن میں رہتے ہیں. اگرچہ اسے گورنر سندھ کوئی جواب دے دے تو وہ دھڑلے سے زبردست ریئیکشن دیتے ہیں. ایم کیو ایم کوئی اصلاح کی بات کرے یا کوئی کنسٹرکٹیو اپروچ سے اصلاح کی سنے
अच्छा, उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि अगरचे वो शहर की बेहतरी की दावेदारी करते हैं, मुसल्लह कि कौमी हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, आप उसके अगेंस्ट आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे की 40 मिनट की कर लेते हैं लाइव, तो क्या है उनको ऑन बोर्ड लेने में आखिर क्या वजह है कि उनको नहीं ले रहा? ऑन बोर्ड लेना क्या मतलब होता है? मैं अगर मेरी जी, बात प्लीज। मेरी अर्ज सुने। ऑन बोर्ड लेना, अगर मिसाल के तौर पे कराची हैदराबाद मोटरवे, क्या मोटरवे है? नहीं है। ठीक। K4 के लिए वापडा 40 अरब रुपए मांगती है, एलोकेट कितने किए जाते हैं? 3.5 अरब रुपए। इसका तो सिंध हुकूमत से पीपल्स पार्टी को लेना देना नहीं है ना। वो जो PSDP का अप्रूवल आता है वो वफाकी काबीना के पास आता है। MQM के दोस्त क्या करते हैं उसके अंदर? मैं बड़ा एहतराम करता हूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुर्दाबाद साहब, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी या हुआ वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जहाँ फ्लो में आता हूँ तो आपने रोक दिया। वेलकम बैक नाज़रीन, असां सां प्रोग्राम में मेयर कराची मुर्दाबाद साहब मौजूद आहिनि। हाणे ॻाल्हि कंदासीं कड़े सच जी, ऐं कड़ो सच इहो आहे त मुर्दा वहाब साहब सां न सिर्फ़ु MQM गवर्नर ताजिर ॿिया नाराज़ आहिनि, पर ख़ुदि पीपुल्स पार्टी जा जेके टाउन चेयरमैन आहिनि उहे भी खिलाफ आहिनि। मुर्दा वहाब साहब क्या कहेंगे? 2-4 टाउन चेयरमैनों की हमने कोई गुफ्तगू सुनी मुख्तलिफ चैनल्स पर, दे वेंट अगेंस्ट यू। क्या कह सकते हैं? वजह क्या है? कोई सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट तो होगा सर? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो अपना काम करें, मैं अपना काम करूं। पार्टी डिसिप्लिन कंप्लाइंस नहीं हो रहा? देखिए, मेरे सामने कभी किसी ने इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ। नहीं, वो वीडियोस मेरे पास भी आती हैं, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में किसने क्या बात कही होगी। मैं जनरली टाउन्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ, और मैं ये बात कई बार करता हूँ, बिकॉज टाउन जो है बहुत आसानी ये कह देते हैं जी जाके वज़ीर साहब से बात कीजिए, जाके मेयर साहब से बात कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर ओहदे पर नहीं होना चाहिए। मैंने बुनियादी चंद गुजारिशात किए हैं। मिसाल के तौर पे टाउन कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, तो अगर टाउन्स ने रोड कटिंग की मद में अरबों रुपए लिए हैं तो वो अरब रुपए जो है ना टाउन के 11 अरब तो कम लिखे सर। जी ज़्यादा हैं, इससे कहीं ज़्यादा हैं, और मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर ये पैसे उनके पास आ चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो सड़कें वगैरह बननी थी तो वो सड़कें नहीं बनी। तो नेचुरली जब मैं इस तरह की बात करूँगा तो लोग मुझसे प्यार भरे मैसेजेस तो नहीं देंगे, मुझे कहीं ना कहीं उनको नागवार गुजरेगी। बात की जाए 13 टाउन चेयरमैन आपके पीपुल्स पार्टी के, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने काम वाले? देखिए, मैं तो 25 के 25 टाउन की बात करूंगा। मैं तफरीक करने में बिलीव ही नहीं करता ना। मेरा मानना ये है कि टाउन्स की सतह पर अगर काम अच्छा हो रहा होता तो शहर की सिचुएशन मुख्तलिफ होती, लेकिन बदकिस्मती के साथ टाउन्स को जिस तरीके से डिलीवर करने की ज़रूरत है, जितने वसाइल और इख्तियारात उनके पास हैं, उस तरीके से वो शायद काम नहीं कर पा रहे। मैं तामीराती सोच रखता हूँ, तो मैंने इसलिए ये कहा कि जी जब आपके पास वो पैसे पड़े हैं तो पैसे खर्च कीजिए। मैंने वज़ीर आला सिंध के साथ मीटिंग की, वज़ीर बल्दियात के साथ मीटिंग की, और मैंने कहा सर ये जो रोड पार्किंग की फ़ी लेते हैं ना, ये नहीं लेनी चाहिए, ये खाम में बदनामी का बाइस बनती है, इसको हम वेव करना चाहते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची ने, KMC ने अपनी सड़कों से उसको वेव कर दिया। होना यह था कि टाउन्स को भी ये चीज़ वेव करनी थी। टाउन्स ने आज तक पार्किंग फ़ी को वेव नहीं किया। वो पार्किंग फ़ी ना सिर्फ अपने इलाकों से चार्ज कर रहे हैं, बल्कि जहाँ जहाँ KMC ने अपने बंदों को हटाया है कि भाई शहरियों को रिलीफ दो, ये फ्री होगी, वहाँ पर भी अब शिकायत ये आती है कि टाउन्स के लोग आ गए हैं। तो मैं जब इस तरह की शिकायत करता हूँ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करता हूँ तो ये नागवार गुजरती है, लेकिन नागवार गुजरने की वजह से मैं सच बोलना छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता। अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे करेक्ट कर दें। अगर टाउन को रोड कटिंग के पैसे नहीं मिले जो मैं कहता हूँ, तो वो मुझे कह दें, झुटला दें कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब जो कह रहे हैं कि 3.25 अरब रुपए न्यू कराची को मिले, वो नहीं मिले। मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि 2.5 अरब रुपए नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन को मिले। ये 2 जमातियों के टाउन है। तीसरा मैं अपना कह देता हूँ, चले 1.4 अरब रुपए लियारी में मिले। तो ये पैसे जो मिले हैं ये आवाम की अमानत है, इसको रोड रेस्टोरेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए। तो मैं इस तरह की बात करता हूँ ना। अगर मैं गलत कह रहा हूँ ये पैसे नहीं मिले हैं तो मुझे मना कर देंगे नहीं मिले। अच्छा, आम तासुर ये भी, जब मैं आपसे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने जा रहा था तो मैंने आपके ज़बरदस्त दोस्तों से फीडबैक लिया कि आपकी कारकर्दगी क्या है, टाउन्स की क्या है। तो कहा यह जा रहा है कि टाउन चेयरमैन जितने भी बराह रास्त मिनिस्ट्री से इंटरेक्शन में है और कोऑर्डिनेशन में, आपसे कोई वो राब्ते में नहीं है, और ये जितने अरबों की आप बात बता रहे हैं, शायद आपका जो होना चाहिए ड्यू शेयर वो नहीं मिल रहा, इस पर भी आप किराए कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन मीटिंग्स। अच्छा, मैं शेयर वेयर में बिलीव ही नहीं करता।
میں شہر میں بلیو کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں شہر میں پیسے لگ جائیں کام ہو جائے گا. اب مجھے دکھ ہوتا ہے نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, لیاری ایکسپریس وے سے آپ آتے ہیں گارڈن کی طرف, روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, بالکل. وہ آج روڈ کے ایم سی بنا رہی ہے, روڈ کس کی ہے, ٹاؤن کی ہے. لیاقت آباد میں جائیں آپ اندرونی گلیوں میں, ایریا کس کا ہے, ٹاؤن کا ہے, روڈ کون بنا رہا ہے, کے ایم سی سر بنا اس رہی کا ہے. بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا آپ کو. آپ پارٹی چیئرمینس کے خلاف بات کریں, آپ کے پارٹی چیئرمین کے خلاف نہیں ہے, یہ ٹاؤن چیئرمینس جو ہیں لیکن ان کے, میں کسی سیاسی دیکھیں جماعت یہ کے بارے میں بات تھوڑی کر رہا. کاؤنٹ ہوگی, یہ لوگ سنیں گے, ان فیوچر کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار ہوگا. بمشکل آپ نے آکیوپائی کیے 13 ٹاؤنس. کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں نے خدمت کی وجہ سے ہمیں ووٹ دیے ہیں اور آج بھی ووٹ دے رہے ہیں, انشاءاللہ دیں گے. جو کام تو آپ کے ٹاؤن چیئرمین نہیں کریں, کیوں ووٹ دیں گے پھر؟ دیکھیں یہ جو نظام ہے نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس نظام میں یو سی چیئرمین بھی کام کرتا ہے, وائس چیئرمین بھی کام کرتا ہے, ٹاؤن کو بھی کام کرنا ہے, کے ایم سی کو بھی کام کرنا ہے. جب آپ شہر کے معاملات دیکھتے ہیں, شہر کے اندر ویزیبل ڈفرینس شہریوں کو نظر آئے گا کہ پانی کے مسائل کو کیسے حل کیا جا رہا ہے, سیوریج کے مسائل کو کیسے حل کیا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے نا, مثال دے دیجیے آپ مجھے, شارع بھٹو جیسی سڑک آج بن گئی نا. ایک زمانے میں آپ گھنٹوں شارع فیصل پہ خوار ہوتے تھے, ٹریفک میں پھنستے تھے. آج وہی شارع فیصل, یا آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے, اپنے دفتر سے نکلیں 10 منٹ میں آپ ایئرپورٹ پہ ہوں گے نا. جن کو ملیر کا رخ کرنا ہے. مرزا واب صاحب, آپ کی باتوں سے یہ اخذ کرنا میرے خیال میں درست ہوگا کہ منسٹری یعنی لوکل گورنمنٹ کی منسٹری اور میئر کراچی ایک پیج پر نہیں ہے, ٹاؤن چیئرمین ایک پیج پہ نہیں ہے. دیکھیں منسٹری کا تو ہمارے ڈے ٹو ڈے افیئر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. منسٹر صاحب کا ایک سپروائزری رول ہوتا ہے, ایک باپ کا کردار ہے, اور ان کے 26 اولاد ہیں کراچی شہر میں, 25 ٹاؤن ہے, ایک کے ایم سی ہے. تو اس میں کچھ اسٹیپ بھی ہوں گے 26 میں سے؟ نہیں, آپ جماعتیوں کو بھی ہم اون کرتے ہیں, پی ٹی آئی والوں کو بھی اون کرتے ہیں, اور اپنے پیپلز پارٹی والوں کو بھی کرتے ہیں. دیکھیں سوچ یہ مثبت یہ ہونی چاہیے, کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ علاقہ میرا ہے, یہ علاقہ میرا نہیں ہے. اسی سوچ کے ساتھ سائیکی ہے نا, ہیومن سائیکی, کہ ایک بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے, دوسرا کم پیارا ہوتا ہے. اچھا لائکس ڈس لائکس تو ہوتے ہیں نا, لیکن لائکس اینڈ ڈس لائکس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ تعصب پر مبنی ہے کسی ایسی چیز پہ. میں کہتا ہوں ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا شہر کے اندر جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہے وہ بھی کام کریں, جو پیپلز پارٹی کے ٹاؤن ہے وہ بھی کام کریں, جو پی ٹی آئی کے ٹاؤن ہے وہ بھی کام کریں, اور پیپلز پارٹی کی جو کے ایم سی ہے وہ بھی کام کریں. مرزا واب صاحب ایک پیج پر ہیں, میں اور ٹاؤن. سعید غنی صاحب, مرزا واب صاحب, سعید غنی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. بڑے بھائی ضرور ہیں, ہم سیم پیج پہ, پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں, ہم سیم پیج پہ. سعید غنی صاحب اور میرا کوئی ایشو نہیں ہے, لوگ باتیں بہت ساری کرتے رہیں, سوچتے رہیں. جو آپ نے خط لکھا جو روڈ کے ڈیولپمنٹ کے تھے 11 ارب سے اوپر, آپ نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا, جواب ملا بھائی کی طرف سے؟ میری ان سے گفتگو ہوئی, خط میں جواب نہیں آیا, میری ان سے ملاقات ہوئی, اور ملاقات میں نے یہ روڈ کٹنگ کی بھی گفتگو کی ان سے, اور پارکنگ کی بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا میں بالکل ٹاؤن سے بات کرتا ہوں اور کرواتا ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا سر؟ غالباً لیٹر میں نے شاید 2.5-3 ہفتے پہلے لکھا تھا. میری ملاقات 2.5-3 ہفتے؟ ہاں, 21 دن گزر گئے. ترجیحات کیا ہیں منسٹر صاحب کی؟ نہیں دیکھیں, اس وقت روڈ ڈامر کا کام نہیں ہونا چاہیے, بارشوں کا سیزن ہے. میرے خیال میں جب بارشوں کا سیزن ختم ہوگا اس کے بعد یہ سارا کام سٹارٹ ہونا چاہیے. اور میں پر امید ہوں کہ میں نے ایشو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ جب ٹاؤن کہتا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اب وہی ٹاؤنز کہہ رہے ہیں نہیں پیسے پڑے ہیں ہمارے پاس, ہم کام سٹارٹ کریں گے. تو بس وہ مرتضیٰ باب کا شکریہ ادا کرنا نا کہ مرتضیٰ باب نے جھنجھوڑا, پیپلز پارٹی نے جھنجھوڑا, تو ٹاؤنز تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے. اچھا, کیا دیکھتے ہیں مستقبل کراچی کا؟ آپ پر امید ہیں کہ اس طرح کی عدم دلچسپی, عدم تعاون کے باوجود سنگل میئر یعنی آپ اکیلے مرزا واب ریویم کر سکیں گے شہر کو؟ میں اکیلا تھوڑی ہوں یار, میرے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, میرے ساتھ آصف علی زرداری صاحب ہیں, میرے پاس فریال ٹالپور صاحب ہیں, میرے پاس مراد علی شاہ صاحب ہیں. یہ جو 4 بڑی شخصیات ہیں پارٹی کی, ان کی سوچ جو ہے نا, لیکن آپ کے اوپر ٹیگنگ ایک ہاؤس کی ہے جس کو سیم ہاؤس کہتے ہیں کہ بلو آئی ڈے وہاں کے. یہ جنرل پرسیپشن ہے سر. میں جو ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کا ترجمان نہیں ہوں, میں سندھ حکومت کا ترجمان ہوں. دیکھیں بلو وائٹ کسی کو بھی کوئی کہہ دیا جائے, میری سب سے بڑی مہربان سوسائٹی میں باتیں تو ٹریول کرتی ہیں نا. آپ مجھے کتنی باتیں صداقت پر اچھا, مبنی لوگ ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں بندہ, فلاں بیوروکریٹ, فلاں منسٹر, فلاں ہاؤس. میری سب سے بڑی, آپ کے لیے تاثرات میں کہ خود یہ ہاؤس ہیں. میری سب سے بڑی محسن جو ہے نا سیاسی اعتبار سے, جس نے سیاسی پرورش میری والدہ کے بعد کی ہے, وہ فریال ٹالپور صاحب ہیں. میں جب نیا سیاست میں آیا تھا تو بڑی فرسٹریشن ہوتی تھی, پرابلم, وہ گائیڈ کرتی تھیں, سمجھاتی تھیں. تو جو بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ میں فلاں ہوں اس کا فلاں کا نہیں ہے, بالکل غلط ہے. وہ مہربان رہی ہیں, آصف زرداری صاحب مہربان رہے ہیں.
بلاول صاحب نے مجھے اپنا ترجمان کیا ہوا ہے. میں نے مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ پچھلے پورے 5 سال ان کی کابینہ میں ایک اہم رکن کے طور پر گزارے ہیں. آج بھی ان کے ساتھ چلتا ہوں, ان کی ٹیم کا حصہ ہوں. پیپلز پارٹی ہے یہ, میں بتاؤں کوئی ہاؤس نہیں ہوتا, ہاؤس پیپلز پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس کا منشور کے مطابق عمل درآمد کرا رہی ہے. مرزا وہاب صاحب, بات پیپلز پارٹی کو ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, یہ خبریں بھی چلتی ہیں. ایون سپریم کورٹ کی رجسٹری نے بھی ڈسکس کیا تھا جب بدامنی کیس تھا تو یہ سسٹم کون ہے, یہ ٹائیکونس کون ہے. کے ایم سی میں بھی کرتا ہے ایگزسٹ سسٹم. یار میں 8 سال ہو گئے مجھے حکومت میں, جو باتیں ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں یقین کریں ایٹ ٹائمز ہنسی بھی آتی ہے. خامیاں ہیں, کوتاہیاں بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن یہ اس طرح کا تاثر پیش کرنا نا یہ غلط ہے. آپ سپریم کورٹ کے بارے میں تو میری باتیں مجھ سے نہ سنیں, آپ کا پروگرام کہیں آف ایئر نہ ہو جائے. کورٹس کے بارے میں اگر میں کھل کے گفتگو کرنا شروع کروں گا تو چھوڑیں. آپ افتخار چودھری صاحب کے جو کارنامے ہیں وہ آج بھی یہ قوم جو ہے نا بھگت رہی ہے. لیکن سسٹم تو ہے سر, اس سے تو آپ ڈینائل نہیں دے سکتے. جوڈیشل سسٹم, نو, سسٹم ود ان سسٹم, جو انڈر ٹیبل سسٹم برائب لے کے ہر چیز کرتے ہیں. آپ کے سامنے عمارتیں کولیپس ہوتی جا رہی ہیں, آپ خود گرفتاریاں کر رہے ہیں, آپ خود پرچے کروا رہے ہیں, تو یہ سسٹم تو ہے. عمارت پیرل عمارت جو ابھی ریسنٹلی لیاری میں گری وہ کب بنی تھی سر؟ بنی جب بھی, ایک منٹ مجھے بتائیں نا, اب کون سپروائز کرا کے بی سی اے کو, ایس بی سی اے کو؟ ایک میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ بلڈنگ کب بنی تھی؟ آپ کا کہنا ہے آپ کے دور میں نہیں بنی. نہیں بنی نا, یہ تو گراؤنڈ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, جہاں اگر سسٹم کی جس طرح بات کی نا تو پھر حکومت یہ کارروائی نہیں کرتی. ڈی جی ایس بی سی اے کو نہیں ہٹایا جاتا, انکوائری سٹارٹ نہیں ہوتی, گرفتاریاں نہیں ہوتی. یہ آپ دیکھیں نا, یہ شو کرتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ کے اندر کیا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آج ان 8 لوگوں کو عدالت نے بیل دی ہے یا حکومت نے چھوڑا ہے ان کو؟ عدالت نے. تو اس کو بھی آپ سسٹم کہیں گے پھر؟ نہیں نا سر, یہ تو پریکٹسنگ ہے نا ہمارے پاس. جتنا بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اکارڈنگ ٹو لا, وہ جو بھی ریمیڈی آپ بیرسٹر ہیں آپ کو پتہ ہے اویل کرتا ہے ہر. تو میں جب ہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ مفروضوں کے اوپر بات نہیں کرتے. آج اگر بیل دیا تو میں یہ الزام تھوڑی لگاؤں گا کسی سسٹم کے تحت بیل ہوئی ہے. ان کا کوئی کیس بنا ہوگا, ان کے وکیل نے ایسا پوائنٹ اٹھایا ہوگا جس کے اوپر ان کی بیل ہو گئی. سملرلی حکومت کے اندر اتنے بڑے لیول پر جب آپ کام کرتے ہیں, اچھائی بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے, لیکن پوائنٹ کیا ہے, کیا قیادت اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میں کہوں گا ہاں کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مرزا وہاب کا ایک عہدہ اور بھی ہے, واٹر بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں آپ. یہ جو سوائل واٹر لائسنسز ہیں, سب سوائل جی, اور اس پہ صلاح الدین صاحب ایک سی او تھے, ایک انکوائری کہ بھائی وہ لائسنس بھی آپ نے کینسل کیے, لیکن تاحال وہ جو بڑے بڑے فیکٹری کے آنرس ہیں ان کو مرزا وہاب دوستی میں بھی یہ دے رہا ہے. نام تو سب سوائل ہے لیکن پانی تو میٹھا یوز ہوتا ہے. دیکھیں یہ بڑا آپ نے اہم سوال اٹھایا, پتہ نہیں ٹائم آپ کے پاس ہے, فل ٹائم دیجیے گا. سکون سے چاہے 2 ایپیسوڈ چلاؤں میں. چلیں زبردست, یہ سنیے گا بات. دیکھیں شہر میں پانی کی کمی ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے شہریوں کو بھی پانی ملنا ان کا بنیادی حق ہے, آپ کی صنعتوں کو بھی پانی ملنا ان کا بنیادی حق ہے, اور صنعتیں بھی امپورٹنٹ ہے بیکاز وہ لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں, اور روزگار کے بعد فارن ایکسچینج اکٹھا کیا جاتا ہے. چونکہ پانی کا شارٹ فال ہے, ہر کوئی کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو پورا پانی مل جائے. اگر میں پورا پانی خود لینے کی کوشش کروں گا تو آپ کا نقصان ہوگا, آپ پورا لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کے کیمرہ مین کا نقصان ہوگا. تو بنیادی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. 2017 میں ایک حل یہ نکالا گیا کہ انڈسٹریلسٹ کو آپ سب سوائل کا لائسنس دیں, اور اس لائسنس کے بیسس کے اوپر وہ بورنگ کر کے پانی نکالیں. اس کے اوپر آئے دن چوری کی تفصیلات آتی تھیں کہ اس میں میٹھا پانی چوری کیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے مقامات تھے جہاں پہ. تو جب میں میئر بنا اور واٹر بورڈ کو میں نے چلانا شروع کیا تو پہلی چیز میں نے اپنی ٹیم کو یہ کہا کہ یار میں پانی کے اوپر کوئی کمی کوتاہی نہیں چاہتا, مجھے پانی کے اوپر ایبسلیوٹ طریقے سے کام کرنا ہے, چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور میں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی رجوع کیا, اور میں نے کہا جی آپ واٹر بورڈ کو اس کام میں بیک کریں, اس کو سپورٹ کریں. تو پولیس بھی تھی. جی جی نہیں میں نے نہیں بنایا تھا, پہلے سے چل رہا تھا واٹر بورڈ کے اندر. تو اینٹی تھیفٹ سیل تھا, اور پیچھے بیک پہ سپورٹ کرنے کی پولیس بھی ہوتی تھی, رینجرز بھی ہوتی تھی. تو یہ اس طرح ہم کام کر رہے تھے. جب ہم نے کارروائی یہ سٹارٹ کی تو بہت سارے ایسے ایگزامپلز ہمارے سامنے آئے جس کے اندر پانی کی چوری پکڑی گئی. اور آف دا ریکڈ کہہ لیں یا میں ریکڈ پہ کہہ دوں کہ پانی کی چوری کو تسلیم بھی کیا گیا کہ ہاں یار پانی ضرورت ہے, یہ چوری کی جا رہی تھی. جب ہم کارروائی کرتے ہیں نا مشتاق بھائی, ہمارے ملک کا یہ مسئلہ ہے, کوئی بھی ادارہ کبھی بھی کام کرنے کی جب کوشش کرتا ہے نا سخت کارروائی, تو جس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے نا وہ دوسرے آدمی پہ چوری کا الزام لگاتا ہے.
اور ہوا ایگزیکٹلی یہ کہ وہ صنعت کار جو تھے انہوں نے اس کے اوپر ایسا ڈھنڈورا پیٹا, ایسا کہا جیسے میں کوئی چور ڈاکو ہوں خدا نخواستہ. کوئی انڈسٹریلسٹ آ کے کہہ دے کہ مرتضیٰ وہاب نے کبھی اپنے 8-9 سالہ سیاسی زندگی میں, فگیٹ یہ 2 سال بھی ابھی چھوڑ دیں, آپ نے بلو آئیڈ بھی مجھے کہہ دیا, مجھے فلاں فلاں آپ ہے نا سر اس میں کوئی رائٹ, میں تو بیٹر ٹو بولوں گا سر. بلو شرٹ ہے, بلو آئیز نہیں ہے. تو کوئی ایک میں نے اگر کسی سے غیر قانونی فیور یا کوئی فیور مانگو تو آپ, تو ہوا یہ بیسکلی کہ مرتضیٰ صاحب آپ کے لوگ تو ہیں نا مارکیٹ میں جن کے اوپر ٹیگنگ ہے کہ بھائی مرتضیٰ آپ کا خاص بندہ ہے, اس کے پاس رجوع کریں تو کام ہو جائے گا. اب یہ تاثر ہے یا ایکسپنسز ہیں, ایک مقدمہ بھی ہوا آپ کے بہت قریبی بندے کے اوپر کروڑوں کی کرپشن کا یا بھتے کا یا ٹھیکے کا, اب وہ تو آپ کے ساتھ ہی ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں, مقدمہ پری ایف آئی آر اور پوسٹ ایف آئی آر. مقدمہ ثابت ہوا, مقدمہ چل رہا ہے, کچھ ہوا. دیکھیں سر مجھ پر 44 مقدمے میں ایک بھی ثابت نہیں ہوا, میں باعزت بھری ہوا. الحمدللہ کون ثابت کرے گا یہاں پر؟ تو اس کا مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اور مقدمے ٹھیک تھے لیکن نظام اتنا خراب ہے. صحیح ہے, چلے ویری گڈ ویری گڈ, پھر تو آپ نے خود ہی کہہ دیا. جی بالکل, میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے قانون توڑا تھا لیکن آپ بچ گئے. مقدمہ ہونا اٹ سیلف, آپ اس کو کس طرح نیوٹرلائز کریں گے اپنے ارد گرد لوگوں کو؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, اگر میں ان مفروضوں کے اوپر چلنا شروع ہو گیا تو یقین کریں میں آج آپ کے ساتھ مل رہا ہوں نا تو آپ کے اوپر بھی ٹیگ لگ جائے گا, الزام لگ جائے گا کہ آپ نے مجھ سے پیسے لیے ہیں. جی بالکل. تو جب آپ ان پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. کوئی مجھ سے منسلک آدمی اگر اس کے اوپر یہ الزام ہے کوئی ثابت کرے نا, میں 100% کارروائی کروں گا. لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی ادارے کارروائی کرتے ہیں نا تو اداروں کے اوپر الزام لگ جاتا ہے کہ آپ غلط کریں. میں آج کی آپ کو بات کرتا ہوں, پچھلے 3 دن میں اس وقت میں نے 7 فیکٹریاں ہیں لانڈھی کے علاقے میں, بن قاسم کے علاقے میں, جہاں سے میں نے سبمرسیبل پمپس واٹر بورڈ نے زمین کے اندر گھس کے وہ نکالے. ہماری یو سی چیئرمین نے آئیڈینٹیفائی کیا, اس ایشو کو ہم نے کارروائی کی. اب ہوگا کیا کہ الزام ہم پہ لگے گا کہ یار ہم شاید کوئی بھتہ مانگ رہے تھے, وہ بھتہ نہیں دیا گیا. لیگل اسپیکٹرمس ہیں جو چمن بارڈر سے ترسیل ہوتی ہے ملک بھر میں, دکھانے کے لیے کسٹم بھی کبھی ایک پریس ریلیز جاری کر دیتی ہے, کبھی ایکسائز والے بھی کرتے ہیں, کبھی لوکل پولیس بھی کرتی ہے. اس طرح 2-4 آپ نے کاروائیاں کی ہیں, لیکن آپ کے ٹاؤن چیئرمینز کہتے ہیں کہ پانی چوری میں براہ راست مرتضیٰ وہاب انوالو ہیں. آپ کہیں گے تو میں ویڈیو آن ایئر بھی چلاؤں گا, اگر آپ کو بھی دوں گا. بالکل, اگر میں پانی چوری میں ملوث ہوں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, خدا کا قہر مجھ پہ نازل ہو اور میں سودے سے چلے جاؤں. لعنت ہے اس آدمی پہ جو پانی کی چوری میں ملوث ہے, لعنت ہے. اور بولنے والے پر وہ پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اس کا. لیکن اللہ تعالیٰ تو بعد میں کرے گا, وہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں. میں اگر وہ ثابت نہیں کر پائی الزام تو آپ بڑا کینڈیڈلی تنظیمی کوئی کریں گے ایکشن کے خلاف. میں بڑا کینڈیڈلی, مجھے نہیں پتا کس نے میرے بارے میں یہ کہا لیکن میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر. سر ویسے تو آپ ڈیفارمیشن میں بڑا بلیو کرتے ہیں, اپنے نوٹسز بھی جاری کر دیتے ہیں, اپنے بھگتے بھی ہیں خود, تو پھر اپنی پارٹی کے چیئرمین کو اتنا بڑا الزام ہے, آپ نے اتنی بڑی قسم کھائی, میں تو مطمئن ہو گیا اور میرے ویورز بھی ہو جائیں گے, لیکن اس کے باوجود شہری مطمئن ہے, ان کو پتا ہے کہ میرا کردار کیا ہے. اگر میں پانی کی چوری میں انٹرسٹ ہوتا نا تو میں یہ صبح سے لے کے شام تک محنت نہیں کر رہا ہوتا. سر آج بھی ایم کیو ایم کا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے واٹر بورڈ میں. آپ کہہ رہے ہیں میں چوری کر رہا ہوں. سنیں سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ایک وہ پمپ آپریٹر سے لے کر ایکسین تک, آپ جتنے بھی یہ کثیر العمارت رہائشی پروجیکٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے اس پروجیکٹ میں, یعنی ایک گلستان جوہر کو لے لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک جوہر کا پروجیکٹ کتنا برائب کرتے ہیں, آپ کے علم میں ہوگا, آپ کے پاس شکایتیں بھی آتی ہوں گی, تو کریڈٹ ڈسکریڈٹ گوز ٹو یو. سر لعنت تو یا عذاب جو یا گالی جو یا برا تو آپ میئر کو ہی کہتے ہیں نا ہر چیز کے اوپر, لیکن جو محرکات ہیں اس کو نہیں دیکھتے. میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ کوئی شخص ڈائریکٹ انڈائریکٹ اگر کہتا ہے کہ مرتضیٰ وہاب, ثابت کرتا ہے نا کہ مرتضیٰ وہاب انوالوڈ ہے, جو چور کی سزا وہ میری سزا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ, مجھ پہ ایک الزام یہ لگتا ہے کہ میں یہ ایم کیو ایم کا سسٹم نہیں توڑ پایا. ایک الزام مجھ پہ لگتا ہے کہ میں نے سارے نان ایم کیو ایم لوگوں کو بھرتی کر دی. نہیں توڑ نہیں پائے. سنیں, سٹی وارڈن جو بحال کیا آپ نے آ کر, کام کیا ان کا, اتنا بجٹ ان کے پر خرچ ہوتا ہے, سیلریز ہوتی ہیں, صرف توڑا نہیں, آپ نے ان کو اور مستحکم کر دیا ہے. بالکل آپ کی غلط بات ہے. میں نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اندر جو ڈبل سیلری لے رہے تھے نا, پہلی بار آپ کو پتہ ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ہم نے ریکارڈ ڈیجیٹائز کر دیا ہے. اب کوئی ڈبل سیلری نہیں لے پاتا, اس میں سینکڑوں لوگ کی نوکری گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, سٹی وارڈن کی میں نے انکوائری سٹارٹ کی, تمام محرکات میرے سامنے آئے کہ کون ویزے پہ ہے کون نہیں, سارے ثبوت میرے پاس ہے.
اور کارروائی ہوگی اور دبنگ طریقے سے جتنے بحال کیے ان سے کام لے. کسی کو میں نے بحال نہیں کیا. یہ جو بتاتا ہوں, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں میں نے کیا کیا. میں نے کہا جی سارے جو وارڈنز ہیں نا ان کی فزیکل ویریفیکیشن کرائی جائے. تو جب فزیکل ویریفیکیشن ہوئی تو غالباً 270 لوگ آئے نہیں, تقریباً کوئی 150 لوگوں کا یا 130 لوگوں کا پتہ چلا وہ ویزا سسٹم پہ تھے. میں تو کمپرومائز نہیں کیا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین صاحب آپ کے زبردست دوست ہیں, کے ایم سی کے کسی افسر کی پیرا بنی, وہاں کوئی بلایا گیا کسی کو؟ پیرا ہے کہ کے ایم سی کے اوپر پیرا ہے, ہمارے ایم سی وغیرہ ایف اے وغیرہ اپیئر ہوتے ہیں پی ایس سی کے سامنے. واٹر بورڈ سے ریکوری بھی ہوئی ہے شاید. واٹر بورڈ سے ریکوری نہیں, واٹر بورڈ کو بھی بلایا گیا تھا تو واٹر بورڈ نے بتایا تقریباً ہمارے 52 ارب روپے, ہمارے 52 ارب روپے نمازیں بخشوانے, ہمارے 52 ارب روپے کی ریکوری ہونی ہے اداروں سے, جو وفاقی ادارے بھی ہیں صوبائی ادارے بھی ہیں. مرتضیٰ صاحب آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں, واٹر بورڈ میں جو ایک پرانا نظام ہے, پرانا سسٹم ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں وہ جو پانی کی ترسیل ہے, ایک تو ایلیگل ہائیڈرینٹس بنے ہوئے ہیں, آپ نے اس پہ زبردست ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے, لیکن سمجھتے ہیں کہ اس میں جو امپلائز لیول پر نیچے, میں نے پمپ آپریٹر کی بات کی, انہوں نے کوئی کروڑوں روپے کی تو پراپرٹیز بنا لی ہیں, تو اس کو ختم کرنا کیا چیلنج ہے آپ کے لیے؟ جب اس کا دیکھیں 2 چیزیں ہیں, جنہوں نے کروڑوں روپے کی کسی وال آپریٹر نے پراپرٹی بنائی ہے نا, تو یار پلیز ایویڈنس دیجیے گا, میں اس سے مل لیتا ہوں, بلا لیتا ہوں. آپ کے علم میں سر اتنی درخواست ہے, ہم تک پہنچتی ہیں, آپ تک نہیں پہنچتی. چلے مشتاق بھائی ایسا کریں نا, آج آپ کے پروگرام پہ کمٹ کرتے ہیں, وال آپریٹر ود نام مجھے ذرا تفصیلات دے دیں, آپ کے شو پہ کر لیتے ہیں. سر میں 2 بنگلے دوں گا آپ کو, پی سی ایچ ایس بلاک 6 میں, ہی از اباؤٹ 65 پلس اسٹل, میں نام بعد میں بتاؤں گا. والمین تھا, والمین تھا سر, والمین پوسٹ ریٹائرمنٹ ہی از رننگ. اچھا یہ والمین اگر 65 کے تو کس زمانے میں بھرتی ہوئے تھے؟ سر اب دیکھیں, ارے بتائیں تو صحیح, کس نے آپ بیٹھے آپ نے کرنا, لیکن میں کہہ رہا ہوں پوسٹ ریٹائرمنٹ, یعنی وہ بندہ ریٹائر ہو گیا اب بھی وہ چلاتا ہے وہی پمپ. اچھا دو چیزیں کریں نا, پہلی چیز تو آپ یہ برملا کہنا کس کے دور میں اپوائنٹ ہوئے؟ میں چیلنج کرتا ہوں سر, کس کے دور میں اپوائنٹ ہوئے؟ کس کے دور میں اپوائنٹ ہوئے؟ آپ کا جنم یہاں کا ہے, آپ کراچی آئے تھے, یو نو ویل دین می, آپ کے علم میں پورا سسٹم. اب اسے ڈینائل دیں گے, اب مجھے بتائیں گے کہ بھائی پلانٹیشن یہاں ہوئی کیونکہ اس کا گروپ جو ہوا ہے وہ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, تو یہ ایک مزہ کا کھیل نہیں ہے. چلیں آپ نہیں کہنا چاہتے, میں برملا کہہ دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے دور میں بھرتیاں ہوئی نا, یہ نظام کی خرابی. آپ ڈرتے, میں نہیں ڈرتا, شہر چینج ہو گیا ہمارا, ڈرنے والا ٹائم شہر سے ختم ہو گیا. اب وہ والی مافیا جو ہے نا, یہ خواجہ اظہار سنیں گے, سن لیں, میں خواجہ بھائی اظہار بھائی کے منہ پہ کہوں گا میں یہ بات. یہ جو جیل میں ان کے ہیں میرے دوست قیدی جو ایم کیو ایم کے بڑے بگ شاٹ ہیں, ہائی پروفائل کیسز میں, آپ یہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں, آپ ڈرتے نہیں ہیں. نہیں کیا مطلب, آپ میں حق سچ کی بات نہ کروں, چھوڑ دوں, بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ. نہیں میں چھوڑ دوں بات یہ کرنا, کیا خرابی کریں نا, پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر آپ بیوقوف ہیں تو تھرو آؤٹ کراس دی بورڈ ایکشن کریں کرپٹ مافیا کے خلاف. سر پروسیس چلتا ہے نا, ایک پروسیس. ایک مثال دیں کرپشن میں کسی کو ٹرمینیٹ کیا, کسی ایک کو, ایک مثال. جب میرا دور ختم ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا نہیں کیا. مجھے جج کیجیے گا میرے کام سے 100%. وائل سرونگ آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے؟ وائل سرونگ کریں گے نا, لیکن پروسیس ہوتا ہے نا. میں نے آپ نے یہ تو لکھ دیا اپنے پیپلز پارٹی کے جو ٹاؤن چیئرمین, بلکہ پیپلز پارٹی کے نہیں, تمام 25 ٹاؤن چیئرمین کا 11 ارب سے زائد, تو آپ نے وہ تحریری ایک کاغذ ایویڈنس میرے پاس موجود ہے نا. واٹر بورڈ کا ایک بڑا سسٹم خطرناک ہے. آپ نے پارکنگ ختم کی, آپ نے کہا کہ بھائی 5.5 کروڑ روپے ارننگ ہوتی ہے KMC کو. جب آپ نے ڈسکس کیا ہے آپ کے ساتھ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو ختم کریں, یہ بڑا ایک کرائنگ ایشو ہے, پبلک کرایہ ہوتے اس میں. تو جو انڈر ٹیبل آتا ہے, جو صدر میں آپ نے خود مقدمے درج کروائے, یعنی میں تو بولتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ لاکھوں روپے ڈیلی انڈر ٹیبل جاتے مرزا وہاب کے نام پر, CM سندھ کے نام پر, DI ٹریفک کے نام پر. آج بھی وہ پارکنگ سلاٹ ہمارے پاس سامنے, عام شہری کوئی بائک لگائے گا, گاڑی لگائے, وہ لفٹر لے جائے گا, لیکن جو پارکنگ کی پرچی دے گا اس کو خرچہ دے گا, وہ گاڑی کھڑی رہتی ہے. تو آپ کے سامنے تمام چیزیں, آپ یہ بالکل ختم کر رہے ہیں, لیکن اس وقت میں بھی, آپ کا ڈرائیور بھی, میرا کیمرہ مین بھی وہ پرچی لیتا ہے, مجبور ہے. نہیں لے, پھڈے ہوتے ہیں یار, سر یہ سر پھوڑتے ہیں, آپ کے سامنے ویڈیوز بھی آتی ہیں. دیکھیں ٹریفک پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ جو پارکنگ مافیا ہم سے طاقتور ترین ہے. اچھا تو پولیس کا جواب پولیس دے گی. میں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, اور برملا کہتا ہوں کہ KMC جو ہے نا اپنی سڑکوں سے پیسے چارج نہیں کر رہی, نمبر 1. اور یہ ہم نے فیصلہ کیا اور انفورس کرا رہے ہیں. اب آ جائیں آپ کہ کرپشن کو ختم کریں. میں اس پہ ایڈ کروں گا, آپ نے ختم کر دی. اب جو ٹاؤن چارج کر رہا ہے, چارج پارکنگ, وہ لیگل ہے؟ لیگل ہے, 100% لیگل ہے. میں نے اس دن یہ پریس کانفرنس میں بات کہی ہے,
शहरियों को कहे कि KMC किसी सड़क के ऊपर आप बर्मला कहें जी मेयर साहब ने कहा हम पैसे नहीं देंगे, MA जिन्ना रोड मिसाल के तौर पर मेरी सड़क है, हम पैसे नहीं चार्ज करेंगे, कोई ना दे। वजीर आला सिंध के लेवल पे वजीर बल्दियात के स्टेटमेंट्स हैं कि पार्किंग फी खत्म हो गई। मैं कहता हूँ टाउन्स को भी ना दें, लेकिन मैं चूंकि कानून अपने हाथ में लेने पर बिलीव नहीं करता, तो इसलिए मैं शहरियों को कहता हूँ कि KMC ने इस बात को कानूनी तौर पर अपने बजट में साबित कर दिया है कि हम ये चार्ज नहीं करेंगे, तो आप KMC की सड़क पर ना दें। टाउन्स के लिए मैं इंशाल्लाह गुजारिश करूँगा तमाम टाउन चेयरमैन से कि भाई वो उस चीज़ को जो हुकूमत का फैसला है गुजारिश क्यों करें, आप लिखिए ना एंटी करप्शन को मुकदमों के लिए पुलिस को लिखिए। आप मेयर कराची हैं, डोमेन है आपका एक, बल्कि मैंने अभी एक ऑर्डर पास किया है कि जहाँ जहाँ गैर कानूनी पार्किंग हमारी सड़कों से ली जा रही है ना, उसके ऊपर चाराजोई की जाए। तो मैं उनको ऐसा करूँगा, एक बार फिर मिनिस्टर साहब से गुफ्तगू करता हूँ और लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर ये डायरेक्शन दिलवाने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। बड़ी रियायत कर रहे हैं आप, फिर भी इंसान जो है ना वो करे जो उसका डोमेन हो। मैं इलीगल चीज़ में, अनलॉफुल चीज़ में बिलीव नहीं करता। 25 टाउन में से चंद टाउन्स बताएंगे जिससे आप मुतमिन कारकर्दगी से, जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं। जी, बड़ा मुश्किल आपने सवाल तो पूछ होगा लिया। इंटायरली तो सिस्टम। उन टाउन वालों से खुद पूछ लें क्या वो मुतमईन है कि नहीं। लेकिन कुछ टाउन्स के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, मुझे कुछ टाउन चेयरमैन बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। मुझे हुमायूं खान साहब हैं, बड़े एक्टिव हैं, सीनियर आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, वो मौरीपुर टाउन के हैं। मुझे बल्दिया में करीम आसकानी साहब बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। ये ताकतवर टाउन चेयरमैन है। चले मैं मोल्लो मीर भर में अली अकबर साहब जो है ना बड़े एक्टिव हैं। नॉर्थ नाजिबाबाद में आतिफ साहब जो है ना बड़े एक्टिव आदमी। न्यू कराची में यूसुफ साहब बड़े एक्टिव आदमी। मेरे सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन सोहराब टाउन में लाला रहीम, मैं जिस तरह लाला अब्दुल रहीम साहब को काम करना चाहिए था, मैं उस पे इत्मीनान का उस तरह तो बड़ी वायरल होती हैं डेवलपमेंट्स की, पता नहीं क्या रील्स बनती है। जो काम हो रहा है उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, और जो काम नहीं हो रहा, जो लोग मुझे आके बताते हैं चीज़ें, उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा। प्रैक्टिकल देखिए मैं बहुत लातादाद इशूज़ हैं सोहराब गोट टाउन के, लेकिन मैं लाला अब्दुल रहीम साहब के बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए गरीब टाउन है वो, उनके पास पैसे भी इतने नहीं हैं, उनको अपने वसाइल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ये उनके लिए चैलेंज है। मली टाउन, मली टाउन में थोड़ा बहुत काम हो रहा है जी। जान मोहम्मद बलोच साहब पुराने आदमी हैं। गडाब टाउन में मेरे बड़े इख्तलाफात हैं, वो मैं उनको काम करते हुए नहीं देखता। दफ्तर आओ, दफ्तर में आके बैठो, लोगों से मिलो। सर अब अगर आपसे 2 जुमलों में, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त पूरा आता है, जबरदस्त गुफ्तगू हुई आपसे, लड़ाई झगड़ा करा दिया है हमने। कोई नहीं करा यार लड़ाई झगड़ा, मैं इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। क्या कहेंगे, पुरुमीद है कि तरक्की पजीर शहर कराची दुनिया में कांधा कांधे से मिलाने जा रहे हैं। कराची शहर में बेहतरी हो रही है। हाँ, आपके 28 अरब की बात कर रहा हूँ जो इस साल आप देने जा रहे हैं। हमने डेवलपमेंट में अपने बजट को अप्रूव कराया, और ये जैसा कि मैंने पहले कहा था, शहर में डेवलपमेंट का साल होगा ये। हम शहर में पानी के मसाइल को भी एड्रेस करेंगे, शहर में सेवरेज के मसाइल को भी एड्रेस करेंगे, शहर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मसाइल को भी हम हल करने जा रहे हैं। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि अगले 2 सालों में शहर के अंदर एक विजिबल डिफरेंस कराची वालों को नज़र आएगा। और मैं मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगा कि कराची शहर में जिस दिन सियासी तफरीक को बालाए ताक रख के हर सियासी जमात और हर टाउन KMC, हर कंटोनमेंट बोर्ड मिलकर एक साथ काम करेगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से शहर कराची की खिदमत हो पाएगी और आवाम के मसाइल हल हो पाएंगे। हमने पूरी गुफ्तगू की मेयर कराची मुर्दा वहाब साहब से। लास्ट एक कमेंट चाहूँगा आपसे, बाविस के कि आपने वो स्टेटमेंट सुनी भी और उस पर आपकी कोई बहस या तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी कोई हमें स्टेटमेंट दिखाई नहीं दी। रेहाम खान का कहना है कि बिलावल भुट्टो को सिर्फ अंग्रेज़ी आती है, बाकी जो वो डिप्लोमेटिक अप्रोच है उनकी, जो दानिश और फहम होना चाहिए, उनसे वो मुतमिन नहीं दिखाई देती। बारिश के कि उन्होंने भी नई पार्टी भी अनाउंस की है। क्या ये सियासी इमेच्योरिटी कहेंगे या कोई गुरूर कहेंगे या कोई बड़े पाए की लीडर है कि जो बिलावल की इस सफारती कोशिशों को रायगान करने जा रही है? ये किसने कहा है? रेहाम खान। ये कौन है? ये कौन है? हाँ, अभी आजकल तो 3-4 दिन से वो अखबारों में और टीवी पे है। कौन? MLA है, MPA है, सेनेटर है, वजीर आजम है, डिप्लोमेट है, रिपब्लिकन पार्टी की चेयरपर्सन है सर। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी उभरने जा रही है वो। मुल्की से एक दोस्त ने भी उनमें शमूलियत अख्तियार की, बकुल उनकी प्रेस का होके। मुबारक हो जे बाबा। तो यार देखिए मैं बताऊं, आप लोग, वो अंग्रेजी से मुतमिन है कि बिलावल स्पीक्स गुड। अच्छा, अंग्रेजी सही है? जी जी। तो इंसान के सियासी किरदार की असेसमेंट जो है वो अंग्रेजी से होती है या किरदार से होती है, सोच से होती है?
सर बिलावल भुट्टो दुनिया में लोहा मनवाया। मैंने 3 प्रोग्राम में जीएम जमाई साहब ने दी फ्रंट पेज KTN पे हमने तारीफ की कि बिलावल डिड हिज बेस्ट। बिलावल साहब ने जिस तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पर 2022 से 23 में जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे या अब जंग के ज़माने में जो किरदार अदा किया वो सबके सामने। आई थिंक बिलावल साहब ने ओवरऑल 2018 से जब से वो पार्लिमानी काम में आए हैं, बिलावल साहब ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है कि वो एक मुस्बित सोच वाले आदमी हैं, एक क्लियर हेडेड आदमी हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और मसाइल का हल जानते हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, पाकिस्तान का मुकदमा बहादुरी के साथ लड़ते हैं। दे सकता हूँ अपने प्रोग्राम में कि थंबनेल दे सकता हूँ कि मुर्दाबाब ने रियाम खान को जानने से इनकार कर दिया। मतलब मुझे बताइए कौन है, मतलब आप बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, मतलब अभी आप चलें सड़क पे कोई बंदा होगा वो कहेगा यार मुश्ताक सरकी जो है ना उसको सहाफत नहीं आती, तो मैं वो कहना शुरू कर दूं। थोड़ा कंपैरिजन जो है ना भाई, उनको ने अपनी पार्टी वार्टी उन्होंने अच्छी बना ली है, इसका मोनोग्राम वगैरह ठीक कर लें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी मेयर कराची मुर्दा वहाब साहब जी। मुर्दा वहाब साहब जे मथां जेके इल्ज़ाम हुआ उन्हनि खे बि ज़बरदस्त हुन पॉज़िटिवली ट्रीट कयो, जवाब न, ऐं गॾोगॾु इहा उमेद ज़ाहिर कई त शहर कराची तरक़ी पज़ीर आहे ऐं उमेद आहे त तरक़ी याफ़्ता बि थींदो जेकॾहिं सभु ऑन बोर्ड हुजनि ऐं शहर सां सचाई कनि। उनमें ताजिर तबिको, पॉलिटिकल एलीट कोर ऐं ॿिया जेके तंज़ीमूं आहिनि भलो मुख़ालिफ़ धुर जूं छो न हुजनि, हिन जो इहो विज़न आहे त कराची में वॾो पोटेंशियल आहे, हिते रिसोर्सिस बि आहिनि, पर नियत सची हुजे त कराची बि मुल्क जो वॾो शहर हूंदे दुनिया जे वॾनि शहरनि सां कुलो कुले मिलाए वधी सघे थो। इन उमेद सां गॾु त कराची ज़ाहिर आहे अमन अमान बहितर हूंदो, हिते डेवलपमेंट्स हूंदियूं त दुनिया में असांजो नालो ऐं ॻाट ऊचो थींदो। इन उमेद सां हिन प्रोग्राम में ॾींदा इजाज़त। ॿिए प्रोग्राम में नए महिमान सां गॾु नए इशू सां हाज़िर थियासीं। तेसिताईं अला भाई।